Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह ताला, सहाबी नहीं लेकिन हदीस के अमीर हैं। इनका जब नाम आ जाता है किसी हदीस में तो किसी मुहद्दिस की जरूरत नहीं होती उस हदीस को तस्लीम न करे। ये मुझे अकड़ के चलने पे एक बात याद आई। फरमाते हैं कि हज करके मैं अपनी ऊँटनी पे अपने मुल्क शाम को जा रहा था कि रास्ते में मैंने एक झल्ली सी कमली सी बुढ़िया देखी, सहरा में डेजर्ट में पैदल चल रही है बेचारी। तो मुझे तरस भी आया और ख्याल भी आया, तो मैंने उससे कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो उसने जवाब में मुझे कहा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। मैंने उससे कहा कि ये सहरा में डेजर्ट में कहाँ तू अकेली घूम रही है? तो कहने लगी मैं युज़लिल्लाहु फला हादी अला, कि जो रास्ता भूल जाए तो अल्लाह के सिवा उसको रास्ता बताने वाला कोई नहीं होता। मैं समझ गया कि ये भूली बसरी है। मैंने उससे पूछा अपनी ज़ुबान में कितने दिन हो गए तुझे? कहने लगी सलासा लयालिन सविया, 3 रातें हो गई कि मैं अपने काफ़िले से बिछड़ गई। तो मैंने उससे पूछा कि खाना पीना? कहने लगी हुआ युतइमुनी व यस्कीन, वो मुझे खिलाता भी है पिलाता भी है। मैंने उससे कहा तेरे पास पानी नहीं तो नमाज कैसे पढ़ती? तो कहने लगी अल्लाह कुरान में कहते हैं फलम तजिदू माअन फतयम्ममू, जब पानी न मिले तो तयम्मुम कर। मैं समझ गया कि ये मुझे कह रही है मैं तयम्मुम से नमाज, यानी जो सवाल करता हूँ मैं कुरान से जवाब देती। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी औरत नहीं देखी। मैंने उससे कहा कि वुज़ू कैसे करती है? कहती फलम तजिदू माअन फतयम्ममू, पानी ना मिले तो वो तयम्मुम कर लेती। मैंने उससे कहा कि मेरे पास कुछ खाना पीना है, 3 दिन से तूने कुछ नहीं खाया तो मैं पेश करूं? तो फिर कुरान पढ़ के कहती है कि मुझे रोज़ा है। सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, जब तक शाम नहीं होगी मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मुझे रोज़ा है। तो मैंने उससे कहा कि सफ़र में रोज़ा? तो फिर कुरान पढ़ के जवाब देती है फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल्लाह, नफली रोज़ा है मेरा। तो मैंने कहा सफ़र में तो फ़र्जी रोज़ा जायज़ नहीं, तू नफली रोज़ा रख रही है। तो कहती अल्लाह कुरान में कहते हैं वअन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें रोज़े के अजर का पता चल जाए तो फिर तुम सफ़र में भी रोज़ा रखने को तैयार हो जाओ। तुम्हें क्या पता रोज़े का अजर क्या है? मैंने उससे कहा कि तू मेरी तरह बात क्यों नहीं करती जिस तरह मैं कर रहा हूँ? तो फिर आगे से कुरान पढ़ के जवाब देती है कि मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि तुम्हारी ज़ुबान से कोई एक लफ्ज़ ऐसा नहीं निकलता है लिखने वाला फरिश्ता फौरन लिख लेता। अब मैंने उससे पूछा तू कहां से आ रही है, कहां जाना है? तो फिर कुरान पढ़ के कहती है सुबहानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मैं समझ गया कि ये हज करके आ रही है और मुल्क शाम की तरफ जा रही है और ये कुरान के सिवा कोई बात ही नहीं करती। अब मैंने उससे कहा कि मेरी ऊँटनी है, इस पे बैठ जाओ। तो दुआ दे के कहने लगी वमा तफ़अलू मिन खैरिन यालमुहुल्लाह, अगर कोई किसी के साथ नेकी कर दे तो अल्लाह उसका भला करे, अल्लाह उसका बदला देगा, अल्लाह जानता है। चलो दे दो सवारी में बैठ जाते। अब जब मैंने ऊँटनी उसके लिए बिठाई तो ऊँटनी जैसे सवारी को बिठाते वक्त हिलती जुलती है, ऊँटनी भाग खड़ी हुई, वो बेचारी गिर गई। जैसे ये गिरी तो जुबान से कहती है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, ये मुसीबत अल्लाह की तरफ से आई है, इसमें ना तेरा कसूर ना मेरा कसूर ना ऊँटनी का कसूर। ऊँटनी को डांट नहीं है, अल्लाह की तरफ से आया। जो भी मुसीबत आती है वो अल्लाह की तरफ। अब मैंने ऊँटनी को फिर बिठा कर बांध कर उसको बिठाना चाहा तो फिर कुरान पढ़ के मुझे कहती है कि अल्लाह कुरान में कहते हैं कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, कि ईमान वाले मर्दों से कह दो कि औरतें सामने आ जाएं तो अपनी निगाहों को झुका लें। निगाहों को झुकाओ ताकि तेरी निगाह मेरे चेहरे पर न पड़े, मेरे कपड़े फट गए हैं। अब मैंने उसको ऊँटनी पे बिठाया तो अब मैं वो बात मुझे जो याद आई तो मैं ऊँटनी को भगाने लगा तेज तेज के कहीं रास्ते में इसका काफिला मिल जाए जिससे ये बिछड़ी हुई है। तो ऊँटनी जो तेज चली तो ऊँटनी पे बैठी बैठी कहती है वक़्सिद फ़ी मश्यक वग़्ज़ुज़ में, हौले चला हौले चला। अल्लाह कहते हैं कि हौले हौले चलो। मैंने हौले चलाई। अब जैसे ऊँट चलाने वाले की आदत होती है कि जब आप लोगों ने तो कभी ऊँटों के काफिले चलते नहीं देखे, हमने देखे कि एक आदमी 100 ऊँटों को लेके चलता है तो वो शेर पढ़ता हुआ जाता है। पंजाबी जुबान में कहते हैं वो दौड़े माँ ये पढ़ता हुआ जाता है, तो ऊँटनियां मस्त होके चलती हैं। बल्कि एक दफा हदीस के अंदर भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज ऊँटनियों पे सवार थी। सफर पे जा रहे हैं तो एक सहाबी ने शेर पढ़ने शुरू किए, ऊँटनियां तेज चलने लगी।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہولے چلاؤ، دیکھتے نہیں ہو کہ شیشے کے آب خورے اونٹنیوں پہ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اونٹنیاں بھاگی اور یہ نیچے گر جائیں۔ تو خواتین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیشوں کے آب خورے کہا کہ یہ پیار اور محبت سے سیدھی ہونے والی ہوتی ہے، آرام سے چلو تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا بھی کتنا خیال کرتے۔ اب جب میں نے وہ شعر پڑھنے شروع کیے تو اونٹنیاں اور تیز چلنے لگی، تو وہ اونٹنی پہ بیٹھی بیٹھی کہتی ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن پڑھو، میں تمہارا قرآن سنتی۔ اب میں نے قرآن پڑھنا شروع، پھر تھوڑا سا اور میں آگے چلا تو میں نے کہا تیرا خامند ہے؟ تو وہ فوراً اونٹنی پہ بیٹھ کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، جو تمہاری چیزیں نہیں ان کے بارے میں پوچھتے کیوں؟ جن چیزوں کا حق ہی نہیں تمہارے اوپر، ان چیزوں کے بارے میں پوچھتے کیوں؟ میں نے کہا کو قوم قبیلہ، پھر کہنے لگی ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جدھر جانا ہی نہیں خبردار نہیں پوچھنا کہ میں کس قوم قبیلے سے، بس اپنے اونٹوں کو چلاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے اب سارے راستے بات، لیکن مجھے یہ تھا کہ جلدی اس کا قافلہ کہیں مل جائے۔ اچانک دیکھا تو وہ قافلہ، اب مجھے خیال آیا، میں نے پوچھا کہ اس قافلے میں تیرا کون ہے کہ جس کو میں بلاؤں؟ تو کہنے لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے اس کے قافلے۔ میں نے کہا کہ تیرے بیٹوں کی پہچان کیا ہے؟ کہنے لگی وعلامات وبالنجم هم یہتدون، یہ اس قافلے کو راستہ دکھانے والے ہیں اور شکل صورت ان کی ایسی ہے جیسے آسمان کے ستارے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کو اپنے بیٹوں کا نام بتا، تو 3 نام بتا۔ کہنے لگی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ میں سمجھ گیا کہ قبیلے میں اس قافلے میں 3 اس کے بیٹے ہیں، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام موسیٰ ہے اور ایک کا نام یحییٰ ہے۔ میں نے زور سے آواز دی ابراہیم، موسیٰ، یحییٰ۔ دیکھا تو 3 نوجوان آسمان کو ستاروں کی طرح بھاگتے ہوئے روشن چہرے والے میرے پاس آئے۔ میں نے کہا اسے جانتے ہو؟ کہنے لگی یہ ہماری اماں۔ کیا ہو گیا تھا کہ پیچھے بچھڑ گئی تھی، قافلہ ہمارا چل پڑا۔ اب وہ اتری تو اتنے میں اپنے بچوں سے کہنے لگی فبعثوا احدکم، ایک بندہ جاؤ بیوارے کے قوم کو پیسے لے لو، حاضہ الی المدینہ، اس شہر میں جاؤ، اس مہمان کے لیے کوئی کھانا لے کے آؤ۔ اب ان میں سے ایک بچہ بھاگتا ہوا بازار جاتا ہے میرے لیے کھانا لے کے آتا۔ اب جب کھانا میرے سامنے رکھا تو وہ عورت پھر قرآن پڑھ کے کہتی ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ جتنے پیچھے میرے اوپر احسان کرتا آیا ہے نا اس کا بدلہ ہے، کھاؤ اور پی۔ میں نے کہا قسم ہے مجھے حرام ہے یہ کھانا میرے اوپر، پہلے مجھے بتاؤ کہ یہ تمہاری ماں کی حالت کیسی ہے؟ تو وہ بچے رو کے کہنے لگے 40 سال ہو گئے آج تک ہماری ماں نے قرآن کے سوا کو بات ہی نہیں کی، قرآن کے سوا کو بات ہی نہیں کی، جب بولتی ہے قرآن بولتی۔ ہم کہتے ہیں اماں ہماری زبان میں بات کر، تو وہ کہتی ہے بولوں گی اللہ کے ہاں لکھا جائے گا، اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس حالت میں مروں کہ میرے ہونٹوں پر قرآن کے سوا کوئی بات ہی نہ ہو۔ ایسی ایسی عورتیں بھی دنیا میں کہ جن کی زندگی ایسے گزری کہ قرآن کے سوا کبھی بات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ بہت سے احباب اس عجیب و غریب روایت کے متعلق سوال کرتے ہیں جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک ایسی عورت تھی جو صرف قرآن پاک کے ذریعے لوگوں سے ہم کلام ہوتی تھی، اس سے کوئی سوال کیا جاتا تو وہ قرآن پاک کی کوئی نہ کوئی آیت پڑھ کر لوگوں کے سوال کا جواب دیتی۔ کسی سے اس نے کچھ کہنا ہوتا تو قرآن پاک کی آیت پڑھ کر کچھ کہتی، اپنے ذاتی الفاظ میں کوئی بھی بات نہیں کرتی تھی۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ روایت کئی ایک علماء کرام کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ امام ابن عدی اپنی کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال اور امام ابو نعیم اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں اس روایت کو عبداللہ بن داود الواسی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں میدان عرفات میں ٹھہرا ہوا تھا، اچانک میں ایک عورت کو دیکھتا ہوں جو کہہ رہی ہے کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، کہ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو عبداللہ بن داود الواسطی اس روایت کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ لگتا یہ ہے کہ یہ عورت گم ہو چکی ہے، اس لیے یہ آیت پڑھ رہی ہے۔ چنانچہ میں اپنے اونٹ سے اترا اور میں نے اس سے کہا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے ایک اور آیت پڑھ ڈالی۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ خارجی قسم کی عورت لگتی ہے، حروری قسم کی عورت لگتی ہے جو ہم سے گفتگو نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اس سے سوال کیا تم کہاں سے آئی ہو؟ تو اس نے یہ آیت پڑھ ڈالی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی
میں سمجھ گیا کہ وہ کہنا چاہتی ہے کہ میں حج کے لیے آئی ہوں اور مسجد اقصیٰ سے آئی ہوں۔ چنانچہ میں نے اس کو اپنے اونٹ پہ سوار کر دیا اور خود میں نے اونٹ کی لگام پکڑ لی اور میں اس عورت کو وہاں پہ لے جانے لگا جہاں پہ فلسطین کے لوگ موجود تھے، بیت المقدس کے لوگ موجود تھے جہاں سے وہ آئی تھی۔ چنانچہ جب میں ان لوگوں کے بیچ میں پہنچا تو میں نے اس عورت سے کہا کہ میں کس کو آواز دوں؟ تو اس عورت نے 3 آیتیں پڑھ ڈالیں، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، دوسرے نمبر پہ یا زکریا انا نبشرک بغلام، تیسرے نمبر پہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ 3 لوگ ہیں جن کو آواز دینا ہوگی، شاید یہ اس کے بیٹے ہوں گے۔ میں نے ان کو آواز دی تو تینوں سامنے آئے اور کہنے لگے کعبہ کے رب کی قسم یہ تو ہماری ماں ہے، یہ 3 راتوں سے ہم سے بچھڑ گئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ماں کو اونٹ سے اتارا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری یہ ماں 30 سال سے مسلسل قرآن پاک کے ذریعے گفتگو کرتی ہے، اپنے ذاتی الفاظ میں گفتگو اس لیے نہیں کرتی کہ کہیں اس کے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے، کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، جس پہ اللہ ناراض ہو جائے، جس پہ حساب کتاب دینا پڑے۔ تو یہ واقعہ جسے امام ابن عدی اپنی کتاب الکامل میں اور ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں روایت کر رہے ہیں، اس کا راوی عبداللہ بن داود الواسطی ایسا راوی ہے جس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ یہ معلوم ہوتا ہے امام بخاری کے الفاظ سے۔ امام دارقطنی نے تو اسے صاف صاف ضعیف، ناقابل اعتماد قرار دیا ہے، اور امام ابن حبان نے بھی کہا ہے لا یجوز الاحتجاج بروایتہ، کہ اس آدمی کی روایات کو دلیل بنانا، ان پہ اعتماد کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ امام نسائی نے بھی اس کو ضعیف، ناقابل اعتماد قرار دیا ہے، اور ان ائمہ کرام کا اس راوی کے تعلق سے یہ تبصرہ دیکھنا ہو تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب تہذیب التہذیب کا مطالعہ کر لیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ ایسی ہی روایت امام ابن حبان اپنی کتاب روضۃ العقلاء میں لے کر آئے ہیں، اور وہاں پہ اپنی سند کے ساتھ وہ اس روایت کو منسوب کرتے ہیں امام اصمعی کی طرف، کہ وہ بھی کسی ایسی عورت کا ایسا ہی واقعہ نقل کرتے ہیں، لیکن اس سند میں ایک راوی ہے الغلابی، جس کا پورا نام ہے محمد بن زکریہ، اور اس کے بارے میں امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہے جو حدیثیں گڑا کرتا تھا، حدیثیں بنایا کرتا تھا، خود ہی کوئی حدیث بناتا اور اسے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیا کرتا تھا۔ اس راوی کے بارے میں علماء کرام کا تبصرہ دیکھنا ہو تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب لسان المیزان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اسی سند میں ایک اور راوی ہے جس کا نام ہے ابراہیم بن عمر، اور یہ راوی نامعلوم ہے، اس کے احوال کا پتہ نہیں چل سکا، یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ آدمی قابل اعتبار تھا یا قابل اعتماد نہیں تھا۔ تیسرے نمبر پہ ایسی ہی روایت منسوب کی جاتی امام عبداللہ بن مبارک کی طرف، لیکن اس روایت کی سند نہیں مل سکی، اس کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا کہ وہ روایت سند کے ساتھ کہاں پائی جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ واقعہ سند کے لحاظ سے ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر اعتبار کیا جا سکے، اس کے اوپر اعتماد کیا جا سکے۔ ایسا عجیب و غریب واقعہ اگر کسی نے بیان کرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسی سند تلاش کرے جس سند کے اوپر دل مطمئن ہو سکے، لیکن ایسی کوئی سند نہیں ملتی، اس لیے یہ واقعہ بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ اب ہم آتے ہیں اس واقعہ کے متن کی طرف۔ تو متن میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ عورت قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے، قرآن پاک کے الفاظ کے ذریعے اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کیا کرتی تھی۔ مثال کے طور پہ جب اس سے پوچھا گیا کہ ہم بیت المقدس کے لوگوں کے پاس آپ کو لے آئے ہیں، اب آپ بتائیں کہ ہم ان مردوں میں سے کس کو واز دیں، تو وہ داود، زکریا اور یحییٰ کو واز دینے کے لیے 3 آیتیں پڑھتی ہے۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داود ہم نے آپ کو زمین پہ خلیفہ بنایا ہے۔ اے زکریا ہم آپ کو ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اے یحییٰ آپ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ ہر عقل مند کو یہاں پہ غور کرنا چاہیے، قرآن پاک کی آیتوں کا یہ استعمال کیا اس کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا اللہ رب العزت نے قرآن حکیم اس لیے نازل کیا ہے
کہ آپ اپنی دنیاوی حاجات کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی آیات پڑھیں اور اللہ رب العزت اس میں کچھ اور کہہ رہے ہوں، آپ اس سے مراد کچھ اور لے رہے ہوں، اللہ نے کسی اور زکریا کو مخاطب کیا ہو، آپ کسی اور زکریا کو مراد دے رہے ہوں، اللہ نے کہا ہو کہ اے زکریا ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، اور آپ یہ آیت پڑھ کے خوشخبری دینے کی بجائے کسی کو تلاش کر رہے ہوں، یہ تو اللہ رب العزت کے کلام کا بہت ہی غلط استعمال ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اس کے ذریعے تبلیغ کی جائے، اس کے ذریعے شفا لی جائے، اس لیے نازل نہیں کیا کہ اپنی دنیاوی حاجات کو پورا کرنے کے لیے اس کو وسیلہ بنایا جائے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شیخ ہوا کرتے تھے، ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، ابو اسحاق الخراس، وہ بہت نیک تھے۔ ان کے بارے میں ابن عقیل کہتے ہیں کہ ان کی عادت تھی کہ رمضان کے مہینے میں وہ گفتگو نہیں کرتے تھے، لوگوں سے کلام نہیں کرتے تھے، اگر کوئی بات کرنا ہوتی تو قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے کلام کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ جب ان سے کوئی اجازت مانگتا کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، اندر آنے کی اجازت دیں، تو وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے ادخلوا علیہم الباب۔ اور جب انہوں نے یہ کہنا ہوتا تھا کہ ان کے لیے سبزیاں خریدی جائیں، تو وہ یہ آیت پڑھتے من بقلیہا وقثائہا۔ تو ابن عقیل کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ عبادت ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ چنانچہ یہ جملہ ان پہ کافی شاق گزرا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ اپنی دنیاوی حاجات کے لیے اس کی آیتوں کا غلط استعمال کریں، آیت کسی اور معاملے میں نازل ہوئی ہے، آپ کسی اور معاملے میں پڑھ رہے ہیں۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، وہ کہتے ہیں ولا یجوز ان یجعل القرآن بدلا من الکلام، یہ جائز نہیں ہے کہ قرآن کو گفتگو کا متبادل بنا لیا جائے، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ قرآن کا وہ استعمال کر رہے ہیں جس کام کے لیے قرآن پاک نازل نہیں ہوا۔ تو یہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے آپ قرآن پاک کو تکیے کے طور پہ، سرہانے کے طور پہ، گدے کے طور پہ استعمال کریں، اور ظاہر ہے کہ یہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے جو کچھ ان روایات میں بیان کیا گیا ہے، قرآن و حدیث سے اس کی اجازت نہیں ملتی، یہ قرآن کو کھیل تماشا بنانے کے مترادف ہے، اس لیے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جس کو لوگوں میں بیان کیا جاتا ہے اور جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور جس کا سند کے لحاظ سے ثبوت بھی نہیں ملتا، یعنی کہ ایسی کوئی سند نہیں مل سکی جس پہ ہم اعتماد کر کے کہہ سکیں کہ کوئی ایسی عورت کبھی رہی ہے اور وہ اس انداز سے گفتگو کرتی رہی ہے۔ اور یہاں پہ آپ کی توجہ اس جانب بھی دلوانا چاہوں گا کہ اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کام کرتے، ان کو قرآن سے بھی محبت تھی اور وہ اس عورت کے مقابلے میں کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، اور وہ اس عورت کے مقابلے میں کہیں زیادہ احتیاط کرنے والے تھے، تو کیا ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ ہم اللہ کا کلام پڑھ کے لوگوں سے گفتگو کریں تاکہ ذاتی الفاظ کی بعض پرس سے بچ جائیں، کیونکہ ذاتی الفاظ استعمال کریں گے تو روز قیامت حساب کتاب کا خطرہ ہے۔ اور اس کے بعد آخری بات یہ ہے کہ اس واقعے میں مبالغہ ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی عورت 30 سال 40 سال مسلسل صرف قرآن پاک کے ذریعے لوگوں سے کلام کرے، کیونکہ ان روایات میں آیا ہے، کسی روایت میں آیا کہ وہ 30 سال ایسا کرتی رہی اور کسی روایت میں آیا وہ 40 سال ایسا کرتی رہی۔ 30 سال 40 سال انسان نے بہت سے امور میں اپنے بیٹوں سے گفتگو کرنی ہوتی ہے، بیٹیوں سے گفتگو کرنی ہوتی ہے، خاوند سے گفتگو کرنی ہوتی ہے، رشتہ داروں سے گفتگو کرنی ہوتی ہے، محلہ داروں سے گفتگو کرنی ہوتی ہے، تو کیا ہر کلام کا متبادل قرآن پاک میں موجود ہے؟ یہ تو ممکن ہے کہ آپ ایک روایت گھڑ لیں اور اس میں چند ایتوں کا استعمال اس انداز سے کریں جیسا کہ ان روایات میں کیا گیا ہے، لیکن 30-40 سال کی زندگی اس انداز سے گزارنا یہ ممکن نہیں ہے، یہ مبالغہ ہے۔ اور علماء کرام کو چاہیے کہ ایسے مبالغہ پہ مبنی واقعات بیان کرنے سے گریز کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم کے نزول کا مقصد سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔